Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are doing well. Today is 12th of July 2021. This is class 11th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Su. Today our topic is religion, its definition and meaning. So let us first try to know the definition of this term religion. Definition of religion. There are many definitions of religion. Religion means the belief in spiritual beings. Professor Taylor. Religion is the name of belief in that power which gives internal cleanliness to human being. Professor Whitehead. Religion is the recognition of all duties as divine commands. Professor Kant. In above definitions, there is one thing which is common, presence of a supernatural power. अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं क्योंकि जो ये टर्म रिलीजन ये बहुत ही वैग रही है कि दुनिया के अंदर चूँकि इस टर्म को लेकर मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ इवन कि इंडिविजुअल्स के दरमियान इस टर्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी है क्योंकि हर बंदा रिलीजन को अपने अपने हिसाब से लेता है, इस टर्म को अपने अपने अंदाज से देखता है। तो एक ऐसी डेफिनेशन देना, एक ऐसी इसकी डेफिनेशन जो सब के लिए मंजूर हो, जिसे सब एग्री करें या जो यूनिवर्सल हो, तो ये मुश्किल काम है। अब कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस टर्म और रिलीजन को अपने अंदाज से डिफाइन किया है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज रिलीजन मीन्स द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। प्रोफेसर टेलर। तो प्रोफेसर टेलर के मुताबिक जो रिलीजन है ये एक यकीन है। बिलीफ का मतलब यकीन है, मुक़द्दस हस्तियों में यकीन रखना, इसको रिलीजन कहते हैं, मज़हब कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर टेलर है इसके मुताबिक जो मज़हब है ये एक यकीन है, इंसान का एक बिलीफ है। अब इंसान का बिलीफ जो मुक़द्दस हस्तियों पे उसका जो बिलीफ है कि वो अपने बिलीफ के एतबार से, अपने यकीन के एतबार से किस को मुक़द्दस समझता है, वो उसके लिए उसका मज़हब है। तो सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं प्रोफेसर टेलर के मुताबिक रिलीजन जो है, मज़हब, ये मुक़द्दस हस्तियों पे या मुक़द्दस जो चीज़ है, एक इंसान जिस चीज़ को मुक़द्दस समझता है उस पे वो यकीन रखता है, तो उसके लिए वो मज़हब है। नेक्स्ट इज रिलीजन इज द नेम ऑफ बिलीफ इन दैट पावर विच गिव्स इंटरनल क्लीनलीनेस टू ह्यूमन बीइंग्स। प्रोफेसर वाइटहेड। अब प्रोफेसर वाइटहेड की डेफिनेशन में भी आप देखोगे कि इसके मुताबिक भी जो रिलीजन है, मज़हब है, ये एक यकीन है, ये एक बिलीफ है। कौन सा बिलीफ है? बिलीफ इन दैट पावर, एक ऐसी क़ुव्वत पे यकीन, एक ऐसी ताकत पे यकीन या एक ऐसी हस्ती पे यकीन विच गिव्स इंटरनल क्लीनलीनेस टू ह्यूमन बीइंग, जो उस शख्स को, उस इंसान को एक इंटरनल क्लीनलीनेस, एक रूहानी पाकीज़गी, जो उसकी अंदरूनी पाकीज़गी होती है, उसको वो चीज़ हासिल होती है उस यकीन से। जब एक इंसान किसी ऐसी पावर पे, किसी ऐसी क़ुव्वत पे यकीन रखता है, तो उस बिलीफ की बिना पर, उस यकीन की बिना पर वो अपने आप को, अपने आमाल को, अपने जो उसके मतलब उसके जो काम होते हैं या उसकी जो सोच होती है, वो उसको उस तरह से डालने की कोशिश करता है जिससे उसको एक अंदरूनी पाकीज़गी हासिल होती है, एक रूहानी पाकीज़गी हासिल होती है। तो ये बिलीफ उसको उस चीज़ के लिए तैयार करता है कि वो अपने अंदर एक पाकीज़गी कायम करे। तो यहाँ पर प्रोफेसर वाइटहेड के मुताबिक भी रिलीजन, मज़हब, एक बिलीफ है, एक ऐसी क़ुव्वत
پہ یقین کرنا جس کی بنا پر ایک انسان کو روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. Next is religion is the recognition of all duties as divine commands. پروفیسر کان. اب پروفیسر کان کی ڈیفینیشن میں ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن ایک ریکوگنیشن ہے جو انسان اپنی جو اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو بھی وہ کام، جو بھی وہ فرائض نبھاتا ہے دنیا کے اندر، جو کام وہ کرتا ہے، اب اس کام کو وہ ڈیوائن کمانڈ سمجھ کر کرتا ہے. ڈیوائن کمانڈ کا مطلب کہ چونکہ ہر مذہب کے اندر جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک معبود ہوتا ہے، ایک خدا ہوتا ہے. تو اب اس کام کو جب وہ کرتے ہیں اس کو وہ خدائی حکم سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارے اس معبود کا بتایا گیا ہے، یہ کام ہماری خدا کا حکم ہے. تو جب بھی ایک انسان کسی کام کو خدائی حکم سمجھ کر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مذہب ہوتا ہے. چونکہ وہی مذہب ہے جب ایک بندہ دنیا کے اندر اس چیز کی پہچان کرے، اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ خدائی حکم ہے، یہ ڈیوائن کمانڈ ہے. تو جب وہ اس کام کو ڈیوائن کمانڈ سمجھ کر کرتا ہے تو اس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. In above definitions there is one thing which is common presence of a supernatural power. اب ہم ان تینوں ڈیفینیشنز کو اگر دیکھیں گے تو ان کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں جو سب میں موجود ہیں، جو مشترکہ ہیں. ایک تو ہے بلیف، چونکہ آپ نے دیکھا پروفیسر ٹیلر کے مطابق جو ریلیجن ہے یہ ایک بلیف ہے، مقدس ہستیوں پہ یقین کرنا اس کو ریلیجن کہتے ہیں. اسی طرح پروفیسر وائٹ ہیڈ کے مطابق بھی ایک یقین ہے، ایک ایسی قوت پہ یقین کرنا جس کی بنا پر وہ انسان پھر اپنے اندر ایک پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے. اور پروفیسر کانٹ کے مطابق بھی ایک یقین ہے، ایک ریکوگنیشن، ایک بلیف ہے کہ کام جو ہے، جو میں فرض نبھاتا ہوں، جو کام میں کرتا ہوں، جو کرم میں کرتا ہوں، وہ ڈیوائن کمانڈ ہے، وہ خدائی حکم ہے، وہ ربانی حکم ہے. تو ان کے اندر یہ چیز کامن ہے کہ ریلیجن ایک بلیف ہے. دوسری ہے سپر نیچرل پاور. اب بلیف کس چیز پہ؟ یہ انسان پہ بلیف نہیں ہے، یہ اس چیز پہ بلیف ہے جس کا یہ بلیف ہوتا ہے وہ اس کو سپر نیچرل سمجھتا ہے. سپر نیچرل کا مطلب یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں ما فوق الفطرت، جس کو ہم نیچرل لاز سے ایکسپلین نہیں کر سکتے، جس کو ہم فزیکل لاز سے ایکسپلین نہیں کر سکتے، جو فزیکل نہیں ہوتا، جو مٹیریلسٹک نہیں ہوتا، جو مٹیریل نہیں ہوتا. جیسے فار ایگزامپل ہمارا یقین ہے ایک خدا پہ، چونکہ ہم اس کو اگر ہم دیکھیں گے جو نیچرل لاز یہاں پر، چونکہ ہم فزیکل چیز کی بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ یقین ہے کہ خدا ایک ہے. اس طرح ہر مذہب کے اندر جو یقین ہوتا ہے وہ کسی سپر نیچرل پاور، ایسی قوت پہ جو سپر نیچرل ہوتی ہے، جس کو ہم عام دنیاوی حالات کے اندر اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، جو انسان کی سوچ سے یا انسان کا جو دنیا کا جو تجربہ ہے، دنیا کے اندر جو وہ دیکھتا ہے، اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس سے وہ ان چیزوں سے ہم ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس بلیف کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو تینوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. ایک یہ کہ جو ریلیجن ہے یہ ایک بلیف ہے، اور بلیف کس چیز پہ؟ ایک سپر نیچرل پاور پر جو انسان کے بس سے باہر ہو، یا انسان جو ایسا بلیف، ایسی ہستی پہ بلیف جس کو ہم فزیکل لاز یا نیچرل لاز سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. جیسے فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ارتھ کویکس کیسے آتے ہیں، یہ فزیکل لاز سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، یہ نیچرل لاز سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم ایک خدا کا تصور کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سب سے بڑھ کر مانتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اب اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے فزیکل نیچرل لاز سے. تو ان چیزوں پہ جب ہم یقین کرتے ہیں جو سپر نیچرل ہوتی ہے تو ان کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. ریلیجن ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن.
The belief in and worship of a superhuman controlling power, especially a personal god or gods, is known as a religion. اب ریلیجن کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک بلیف ہے، جس بلیف کے اندر پھر ہم اس ہستی پہ جو سپر نیچرل ہوتے، جو سپر ہیومن ہوتے، جو انسان کے کنٹرول سے باہر یا انسان کے بس سے باہر، انسان کی سوچ سے باہر ہو، اس سے بالا تر ہو، تو اس پہ ہم یقین بھی رکھتے ہیں اور پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور کبھی کبھی اس یقین کے اندر ہم پرسنل گاڈس بناتے ہیں. جیسے ہندوؤں کے اندر آپ دیکھو گے مختلف گاڈس پائے جاتے ہیں. کرشنا ہے، اسی طرح اندر دیوتا ہے، برہما ہے. تو مختلف جو گاڈس وہ ہیں، ان کے گاڈس ہیں. کوئی ایک گاڈ کی پرستش کرتا ہے، کوئی دوسرے کی پرستش کرتا ہے. تو لیکن وہ سب اس جو الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے جو اعتقاد یا اپنے یقین کے مطابق جس کو خدا سمجھتے ہیں، جس کو سپر نیچرل سمجھتے ہیں، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں. جیسے ہم سپر نیچرل سمجھتے ہیں، جس پہ یقین ہم رکھتے ہیں، وہ ہے اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کائنات بنائی، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں. اسی طرح ہر مذہب کے اندر لوگ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقوں سے اپنے خداؤں کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں. تو اس بلیف کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، کہ ایسی بلیف، ایسے سپر نیچرل پاور پہ یقین رکھنا اور پھر اس کی عبادت بھی کرنا، اس کی تعظیم بھی کرنا، اس کی پوجا بھی کرنا، اور اس کو ہم مذہب کہتے ہیں. A particular system of faith and worship is also known as religion. اب چونکہ یہ ہر مذہب کے اندر الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے، کہ پرٹیکولر ایک فیتھ ہے. مثال کے طور مسلمانوں کا ایک الگ فیتھ ہے کہ خدا ایک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے میسنجر ہیں، ان کے پیغمبر ہیں. پھر اسی طرح بہت سارے ہمارے یقین ہیں، بہت سارے اعتقادات ہیں. تو ہندوؤں کے الگ طرح سے ہوں گے، کرسچنز کے الگ طرح سے ہوں گے. تو یہ ایک پرٹیکولر سیٹ ہوتا ہے ایک فیتھ اور بلیف کا، اس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. Religion is an inevitable and most important social institution, and it is universal in nature. Religion is a thought process which influences minds of people and has three aspects: rituals, beliefs, and code of conduct. اب چونکہ ریلیجن جو ہے یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. سماج کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ ریلیجن ایک سماجی ادارہ ہے. ہمارے سماج کے اندر مختلف جو افراد ہوتے ہیں وہ الگ الگ ریلیجنس کو بلانگ کرتے ہیں، اور اس ریلیجن کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی سوشل لائف کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپارٹینٹ ریلیجن جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ آپ دیکھو کہ ہر جگہ موجود ہے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ فار ایگزامپل ایتھیسٹس بھی ہوتے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں یا مذہب کو نہیں مانتے ہیں، وہ ان کی تعداد کم ہے. لیکن ہر جگہ لوگ کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طریقے سے مذہب کو مانتے ہیں، خدا ان کو مانتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک بلیف ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ موجود ہے، یونیورسل ہے، عالمگیر ہے. دنیا کی ہر سماج کے اندر ریلیجن موجود ہے. اور یہ جو ہوتا ہے ایک پروسیس، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. انسان کا جو بلیف ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے کسی چیز کو لے کر، جیسے سپر نیچرل پاور ہے، جیسے کوئی چیز مقدس ہے، تو کوئی سپر ہیومن پاور، کوئی سپر نیچرل فورس ہے، تو اس کو لے کر اس کا بلیف ہوتا ہے، پھر اس کی وہ عبادت کرتا ہے. اب اس ریلیجن کے اندر 3 اسپیکٹس ہیں، 3 پہلو ہیں. فرسٹ ہے ریچولز، بلیفس اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. ریچولز کا مطلب جو رسم ہر مذہب کے اندر الگ الگ طرح سے عبادات کے جو طریقے ہوتے ہیں، خدا کو خوش کرنے کے الگ الگ ایک طرح کے ریچولز پائے جاتے ہیں. مذہبی تہوار الگ طرح کے ہوتے ہیں، اور جس سے ہم پہچان کرتے ہیں اپنے الگ الگ مذہب کی. اور بلیفس ہوتے ہیں، الگ الگ یقین ہوتا ہے ہر ایک مذہب کے اندر. کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے
وہ اس کی جو سوشل لائف ہے یا پرسنل لائف ہے اس کو وہ کیسے کنڈکٹ کرے گا، کیسے وہ اپنی زندگی گزارے گا. تو جو فرسٹ ہے ریچولز، سیریمنیز اور فیسٹیولز ٹو ایکسپریس دا بلیفس، فار ایگزامپل پریئنگ، چانٹنگ، ایٹنگ سم کائنڈ آف فوڈ. تو ریچولز کا مطلب بھی ہے کہ ایسے کچھ رسم، ایسے کچھ رواج ہوتے ہیں یا ایسے کچھ تہوار ہوتے ہیں ہر مذہب کے اندر، جس سے ہم اپنے مذہب کا اظہار کرتے ہیں، اپنے یقین، اپنے بلیف کا اظہار کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم رمضان الشریف کے آخر میں جب رمضان الشریف مکمل ہوتا ہے ہم پھر عید الفطر مناتے ہیں. تو اس سے عید الفطر سے ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان شریف کو مکمل کیا، ہم مسلمان ہیں. ہم پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. تو یہ ریچولز ہے. اسی طرح ہندوؤں کے اندر الگ الگ طریقے سے وہ مذہب، جو ان کے تہوار ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے سیریمونیز ہوتی ہیں. تو اس انداز سے ہمیں اپنے مذہب، اپنے یقین کو اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہندو لوگ مندر کے اندر پوجا کرتے ہیں، کرسچنز چرچ کے اندر اپنے طریقے سے پوجا کرتے ہیں. یہ سب ریچولز کے تحت آتا ہے، اور ہر مذہب کا جو ریچولز ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. Next is beliefs. Faith upon a religion by a community of believers. Trust, faith or confidence in something called God or supernatural entity. دوسرا جو ہمیں جو بلیف ہے، یقین. ریچولز وہ ہے جو یقین کی بنیاد پر ہم ادا کرتے ہیں. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، پھر اس کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز وہ ریچول ہے، لیکن ایک خدا کو ہم مانتے ہیں، وہ ہمارا بلیف ہے. اسی طرح ہندو لوگ مختلف خداؤں میں مانتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے ان کی پوجا کرتے ہیں. تو جب وہ پوجا کرتے ہیں وہ ان کا ریچول ہوگا، اور جو ان کا بلیف ہوگا وہ جیسے وہ ان کے لیے الگ الگ جو گاڈس ہیں، جیسے اندرا، جیسے اسی طرح برہما جو گاڈ آف کریشن ہے، سب کو بنانے والا. اندرا جو ہوتا ہے اس کو وہ اسی طرح ان کا گنیشا ہے، کرشنا ہے، شیوا ہے. تو یہ سب ان کے اپنے معبود ہیں، اور پھر الگ الگ طریقوں سے وہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہو کہ ان کے بہت سارے تہوار ہوتے ہیں، وہ الگ الگ تہواروں کے اندر الگ الگ طرح سے ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو منانے کا، اس کو ادا کرنے کا. تو اسی طرح کرسچنس کے اندر اپنا طریقہ ہے. اسی طرح جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، ان کے اندر اپنا طریقہ ہے. تو جو مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے اندر الگ ریچولز ہوتے ہیں، الگ سیریمونیز ہوتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک بلیف ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، تو کچھ مذہب کے ماننے والے وہ بہت سارے خداؤں میں مانتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر سمجھتے ہیں، تو کچھ لوگ جیسے ہم کہتے ہیں جیسے سکھ مذہب ہے، تو وہ ان کا ایک سسٹم ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے 10 گروز جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح کرسچن لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے فالو کرتے ہیں. تو ہر مذہب کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو فالوورس ہوتے ہیں، ان کا ایک بلیف ہوتا ہے، ایک الگ ہی یقین ہوتا ہے اپنے مذہب کو لے کر. کسی جیسے جس کو وہ خدا سمجھتے ہیں، جس کو وہ معبود سمجھتے ہیں، جس کو وہ رب سمجھتے ہیں. اور نیکسٹ ہے کوڈ آف کنڈکٹ، میتھڈس آف ورشپنگ، سیٹ آف سمبلز، میتھڈس آف لیونگ اے وے آف لائف. اب کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جیسے فار ایگزامپل اب مذہب انسان کو یہ چیز بھی سکھاتا ہے کہ اس کو پرسنل لائف کیسے گزارنی، اس کو سوشل لائف کیسے گزارنی. اب اس لائف کو گزارنے کے لیے اس کے لیے مذہب کے اندر ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل اپنے سکھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ وہ جو پگڑی پہنتے ہیں. کیونکہ ان کے مذہب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو پگڑی پہننے ہے، آپ کو داڑھی لمبی رکھنی ہے. اس طرح مسلمان جو ہیں وہ ٹوپی پہنتے ہیں، وہ قمیض شلوار پہنتے ہیں، وہ داڑھی رکھتے ہیں چہرے پہ. تو یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. وہ ایک دوسرے کو جب ملیں گے تو سلام کریں گے. اس طرح سکھ لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے تو اپنے طرح سے وہ گریٹ کریں گے. ہندو لوگ اپنے طریقے سے ان کا لباس ایک طریقہ کا ہوگا. وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا نمسکار کرتے ہیں یا رام رام کرتے ہیں. تو جو سکھ لوگ ہیں وہ آپس میں ست سری اکال کہتے ہیں. تو مسلمان جب ملتے ہیں وہ السلام علیکم کہتے ہیں. یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے.
کھانے کے طریقے ہوتے ہیں، ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں، ہم دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں. اسی طرح ہندو لوگ اپنے طریقے سے ان کے عادات ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹس ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا مذہب ہوتا ہے ہم جس پہ یقین رکھتے تو اس کے اندر یہ چیز بھی ہم ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہم دیکھتے ہیں جس کے مطلب اس کے بنا پر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، پرسنل لائف بھی اور سوشل لائف بھی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ میننگ اور ڈیفینیشن جو ریلیجن کی وہ سمجھ آیا ہوگا. تو نیکسٹ ٹاپک میں ہم اس کے فنکشنز اور رول پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.